बावक़ार हाज़रीन, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नाज़रीन करام, रिस्पेक्टेड ऑडियंस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत आलम नूर के पैकर लतीफ़ अर्श इलाही के मस्तनशीन दानाए सुबुल ख़त्म रसुल मौलाए कुल मुअल्लिम कायनात मोहसिन इंसानियत रूही फ़िदाह जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह तराम व अक़ीदत में दुरूद पाक की नज़रें बाबाद बुलंद पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। ये सहर जो कभी फरदा है कभी है इमरोज़, ये सहर जो कभी फरदा है कभी है इमरोज़, नहीं मालूम कि होती है कहाँ से पैदा, वो सहर जिससे लरसता है शबिस्तानी वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ां से पैदा। जिसमें ना हो इनकलाब मौत है वो ज़िंदगी, जिसमें ना हो इनकलाब मौत है वो ज़िंदगी, रूह उमम की हयात कश्मकश इनकलाब। आ तुझको बताऊं मैं तकदीर उमम क्या है, आ तुझको बताऊं मैं तकदीर उमम क्या है, शमशीर सना अव्वल ताऊस और रबाब आखिर। बावक़ार नाज़रीन कराम, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस वक्त पूरी दुनिया नई सदी की 20 बहारें देखने के बाद एक नए साल के इस्तक़बालिये के लिए सरतापा निगाह इंतज़ार बनी हुई है। हम और आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये दिन, ये ज़माना इंसानी ज़िंदगियों के ढलते हुए साए हैं। 21वीं सदी के आगाज़ के बाद कमोबेश हमने और आपने 20 साल गुजार दिए हैं और अब 21वीं साल के इस्तक़बालिये के लिए पूरी दुनिया ने अपने आप को तैयार कर रखा है। नए साल के आगाज़ पर उसके इस्तक़बालिया के हवाले से, उसको वेलकम करने के हवाले से मगरिब में जो सेलिब्रेशन होता है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन, ये इनकी एक तहजीब, इनके कल्चर और इनकी सकाफत का हिस्सा है। लेकिन ताज्जुब तो यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया में, ख़ासकर आलम इस्लाम में और मशरक़ी दुनिया में, इस साल के इस्तक़बालिये के लिए मगरिब से कम तैयारी नहीं हो रही है। वो लोग जो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि हमने वक्त की कद्र कीमत की है और हमने गुज़श्ता साल में कुछ अचीव किया है, खैर उन्हें यह हक़ तो होगा कि वो नए साल को सेलिब्रेट करें और आने वाले दिन के हवाले से अपने मंसूबों को तैयार करें। मगर वो कौम जो अंदेशे फ़रदा से नाशना है, वो कौम जो जिसके पास एहसास सूदो ज़या नहीं है, जिन्होंने माजी में गुज़श्ता 20 सालों में कोई ऐसा नुमाया काम नहीं किया जिस हवाले से वो किसी नए दिन और साल को सेलिब्रेट कर सके, उन्हें यह हक़ नहीं होता कि वो किसी ऐसे जश्न को सेलिब्रेट करें इसका ताल्लुक़ वक्त से है, ज़माने से है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो चीज़ें अता फरमाई उसमें बहुत अहम वक्त है। वक्त ज़िंदगी की असास है
ساری قدر و قیمت اور ساری ترقیاں اسی وقت کی بنیاد پر ہے۔ مغربی دنیا نے وقت کی قدر و قیمت کی ہے، مگر اس کے برخلاف اسلام میں وقت کے حوالے سے، شب و روز کے حوالے سے، گزرتے ہوئے زمانے کے حوالے سے، اس کی عزت و توقیر کے حوالے سے بڑی تاکیدات موجود ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، قرآن عظیم کا ارشاد ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اے لوگو، رات اور دن کے اختلاف میں، ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، مگر ان لوگوں کے لیے لآیات لأولی الالباب، ان کے لیے نشانیاں ہیں جو ذہین و فطین لوگ ہیں، جو صاحب خرد ہیں۔ اس کے مخاطب وہ تمام افراد انسانی جنہوں نے اللہ کی عظمت کے آگے سرخمیدہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ خدا ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، وہی خالق لیل و نہار ہے، وہ وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، یہ وہی ہے جس نے ذرے کا دل چیر کر آفتاب اجالا ہے، وہ خداوند قدوس ہے جس کی عظمتوں کے پہرے داری کائنات کے ذرے ذرے پر ہے۔ اس کا یہ حکم ہے کہ تم دیکھتے نہیں ہو، یہ ہوا، یہ خلا، یہ فضا، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج و چاند، یہ سمندر کی موجیں، یہ صحرا و بیاباں، یہ نسیم سحر، یہ شفق کے ماتھی کی سرخیاں، یہ چاند کی چاندنی، یہ پھولوں کا تبسم، یہ صحرا، یہ بیاباں، یہ مرغزار، یہ لالازار، یہ پہاڑ، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ آبشار و کوثار اللہ نے پیدا فرمائے ہیں۔ تحقیق کرو، افلا تعقلون کے ذریعے سے قرآن عظیم میں بار بار افراد انسانی کو عموماً، مگر نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امت جو قرآن پاک کے پڑھنے کا دعویٰ کر رہی ہے، قرآن عظیم نے امت مصطفیٰ کو دعوت دی کہ تم دیکھو، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ افلا تتفکرون، کیا تمہارے پاس فکری صلاحیتیں موجود نہیں ہیں؟ قرآن عظیم نے ارشاد فرمایا، افلا ینظرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت فذکر انما انت مذکر۔ قرآن عظیم نے زمین و آسمان میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، پہاڑوں میں، ہواؤں میں، خلاؤں میں، فضاؤں میں، آسمانوں میں غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ مگر افسوس کہ وہ قوم جس کے لیے قرآن پاک جیسی مقدس کتاب نازل کی گئی تھی، جو رسول رحمت جس کتاب کے لیے معلم بن کے جلوگر ہوئے ہیں، آج اس قوم کا دامن علم و فن اس قرآن پاک کی عظمت سے، اس کے احکام سے خالی ہے۔ مغربی دنیا کو یہ حق ہے کہ کسی نئے سال کو سیلیبریٹ کرے، اس لیے کہ ان کے پاس ایک منصوبہ ہے، ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس فکر ہے، ان کے پاس تحقیق ہے، ان کے پاس ادارے ہیں، ان کے پاس جامعات ہیں، ان کے پاس یونیورسٹیز ہیں، ان کے پاس ریسرچ اسکالر ہیں، ان کے پاس محققین ہیں۔ مگر آج گزشتہ 300 سال کا واقعہ گزر چکا ہے۔ BBC لندن کے ایک مبصر نے یہ بیان دیا کہ پورے مغرب کو اس بات کا مرہون منت ہونا چاہیے کہ الجبرا، جیومیٹری اور میڈیکل سائنس کے حوالے سے مسلم اسکالرس نے، مسلم مفکرین نے جو تحقیقات کی ہیں، ان کے علم و فن کے آستانے پہ ہم سرخمیدہ ہیں۔ ہمیں ان کی صلاحیتوں کا، ان کی محنتوں کا، ان کی دقت ترازیوں کا، ان کی صحرا نبردی کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ گزشتہ 300 سال ہو گئے، گزشتہ 300 سالوں میں مسلم دنیا سے نہ کوئی تحقیق آئی ہے، نہ سائنسی حوالوں سے کوئی کارنامہ سامنے آیا ہے، نہ ان کی محنتیں سامنے آئی ہیں، اور نہ انہوں نے سائنس میں، جغرافیہ میں، الجبرا میں، جیومیٹری میں، حکمت میں، میڈیکل سائنس میں کوئی نمایاں کام کیا ہے۔ افسوس کہ یہ وہ کہہ رہا ہے جو مغربی مبصر ہے BBC لندن کا۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کتنی بے بسی ہے مسلمانوں کے لیے، کتنی بے بسی ہے یہ۔ قرآن عظیم نے وقت کی قدر و قیمت کی دعوت دی ہے۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، اپنی فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو، اپنی امارت کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو، اور اپنی زندگی کو
اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ میں عرض کرنا چاہوں گا یہ بات کیوں ہے؟ ہمیں چاہیے کہ جب ہم جوان رہیں تو ہم محنت کریں، وقت کی قدر کریں۔ ہماری ذمہ داری کہ جب اللہ ہمیں امیری عطا فرمائے تو ہم غریبوں کا خیال رکھیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ فرصت کے اوقات ہیں تو ہم محنت کریں، وقت کی قدر کریں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری صحت اچھی ہے اگر تو ہم صحت کی قدر کریں، ہم محنت کریں، کسب حلال کریں، اور اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے تو زندگی کے اس پورے مرحلے میں ہماری کوشش ہو کہ ہماری زندگی کا ہر گوشہ رضا الہی کے لیے ہوگا۔ وقت کی قدر و قیمت دراصل راز حیات سے ہے۔ زندگی کی تمام تر شوکتیں، عظمتیں اور عروج و کمال کے لیے ضروری ہے کہ ہم وقت کی قدر کریں۔ وقت زندگی کی اساس ہے، وقت ترقی کا راز ہے۔ وقت دنیا کے منظرنامے پہ وہ قوم زندہ رہتی ہیں جو وقت کی قدر و قیمت کرتی ہیں۔ جب تک مسلمان وقت کی قدر و قیمت کرتے رہے اور جب تک ہمارا تعلق علم سے رہا، ثقافت سے رہا، قرآن پاک کے دامن کرم سے رہا، نبی کے لائحہ نظام حیات سے رہا، جب تک ہمارا تعلق تحقیق سے رہا، قلم سے رہا، جب تک کہ ہمارا تعلق بصارت و بصیرت سے رہا، جب تک کہ ہمارا تعلق عقلیات سے رہا، جب تک کہ ہمارا تعلق درسگاہوں سے رہا، جب تک کہ ہمارا تعلق حکمت سے رہا، ہم کامیاب رہے۔ اور ہماری کامیابی کا عالم یہ ہے کہ 700 سال تک اسپین پہ مسلمانوں کی حکومت رہی۔ یہی حال بر صغیر ہند کا ہے کہ یہاں کا مبیش 1000 سال تک مسلمان حکمراں کی حیثیت سے موجود رہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق علم سے تھا، ہم نے وقت کی قدر و قیمت کی ہے۔ مگر جب سے وقت کی قدر و قیمت کا مزاج ہم نے ختم کر لیا ہے اور ہم نے تساہل اور کاہلی کا راستہ ہم نے اختیار کیا ہے، ہم زمانے کی ٹھوکر میں ہیں۔ جو شخص زمانے کی عزت کرتا ہے، وقت کی عزت کرتا ہے، وقت اسے فلک الافلاک پہ بٹھاتا ہے۔ مگر جب سے وقت کی قدر و قیمت ہم نے چھوڑ دی ہے، ہم دنیا کی ٹھوکر میں آ گئے ہیں۔ عزیزان محترم، قابل احترام بزرگوں، دوستو، جو قوم میں وقت کی قدر کرتی ہیں وہ پہاڑوں کے کلیجے کو چاک کرتی ہیں، سمندر انہیں راستہ دیتا ہے، وہ اپنے عزم کی ٹھوکر سے تاریک راتوں کے مسافروں کے راستے کے پتھر کو چراغ راہ بناتی ہیں۔ وہ قومیں زندہ ہوتی ہیں، وہ قومیں جو وقت کی قدر کرتی ہیں ستاروں پہ کمنڈے ڈالتی ہیں، وہ قومیں جہاں سے گزرتی ہیں آسمان کی بلندیاں اتر کر ان کے قدموں کا بوسہ دیتی ہیں۔ وہ قومیں جو وقت کی قدر کرتی ہیں زمانہ انہیں یاد کرتا ہے، تاریخ کے صفحات انہیں اپنے کتاب حیات میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں زمانہ انہیں یاد کرتا ہے۔ تاریخ کی عظمتوں کے حوالے سے جتنی شخصیات کو ہم اور آپ خراج تحسین پیش کرتے ہیں وہ دراصل ان کی بنیادوں میں ان کی زندگیوں کا جو اہم گوشہ تھا وہ ان کے وقت کی قدر و قیمت سے آباد تھا۔ جتنے لوگ گزرے ہیں تاریخ میں آپ جائزہ لیں ان کا کہ انہوں نے وقت کو ضائع نہیں کیا ہے۔ علامہ ابن جوزی کے حوالے سے یہ بات بڑی مشہور ہے کہ انہوں نے زندگی میں علوم عقلیہ، علوم نقلیہ، سائنس کے حوالے سے، علم حدیث کے حوالے سے، علم قرآن کے حوالے سے، علم تفسیر کے حوالے سے، علم بیان کے حوالے سے، علم بلاغت کے حوالے سے، علم معانی کے حوالے سے، علم حدیث کے حوالے سے انہیں بڑا کام کیا ہے، اور انہوں نے ضخیم کتابیں لکھی ہیں۔ ان کا عالم یہ تھا ان کی زندگی کی قدر و قیمت کا کہ جب حضرت علامہ ابن جوزی کا انتقال ہوا تو ان کے آخری غسل کے لیے انہوں نے جو اپنے قلم کو تراشا تھا اس کا برادہ اتنا جمع ہو گیا تھا کہ اس سے ان کے آخری غسل کے لیے پانی گرم کیا گیا۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کتنی محنتیں کی ہوں گی۔ ابن سینا کو آپ دیکھ لیجئے، ابو علی سینا کو آپ دیکھیے، حضرت رازی کو دیکھیں، غزالی کو دیکھیں، زکریا رازی کو دیکھیں، ابو ریحان بیرونی کو دیکھیں، ابن خیام کو دیکھیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تاریخی صفحات میں اپنے زندگی کے ان کارناموں کو ثبت کیا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وقت کی قدر و قیمت کی ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نئے سال کے آغاز سے پہلے ہم یہ عزم کریں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اگر ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو کیفیٹیریا میں گزاریں، سیلفی میں گزاریں، پارٹی میں گزاریں، مجلسوں میں گزاریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر غیر ضروری اوقات کو ہم شیئر کریں، اگر ہماری زندگی کا یہ مقصد ہے کہ وقت گزارنا ہی صرف جس کا کوئی مقصد نہ ہو،
تو پھر یاد رہے کہ انسانیت میں اور بہیمت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جانور بھی پیدا ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، نسلیں پیدا ہوتی ہیں، مر جاتے ہیں۔ اگر انسان میں اور بہیمت میں اور جانوروں میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی بامقصد ہے۔ ہماری زندگی کا عالم یہ ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے موت و حیات اس لیے پیدا فرمائے ہیں کہ اللہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کا ادرو عمل اچھا کون ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں، یہ خاکی اپنی صورت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ہمیں عہد کرنا ہوگا کہ ہم نے جو ناقدری کی ہے وقت کی، اب دوبارہ ایسا نہیں کریں گے۔ آپ عہد کیجئے کہ آپ کو پڑھنا ہے، مسلمان ہو اور جاہل ہو، اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ قرآن پاک کو پڑھیے، اس کی تلاوت کیجئے، آپ دیکھیے کہ اللہ کی مقدس کتاب آپ سے کس طرح مخاطب ہے۔ علامہ اقبال کی ایک بات مجھے اکثر یاد آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے ابا حضور نے نصیحت کی کہ اقبال جب قرآن پڑھو تو یہ محسوس کرو کہ تمہارا خدا تم سے مخاطب ہے، اور نماز پڑھو تو یہ محسوس کرو کہ تم اپنے خدا سے، تم اپنے اللہ سے مخاطب ہو۔ یہ ذوق جنوں، یہ فکر فراواں، یہ احساس بندگی، یہ ذوق علم، یہ شعور بندگی اگر پیدا ہو جائے تو مسلمان پھر اپنی عظمت رفتہ کو پا سکتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے اپنے حالات کا تجزیہ نہیں کیا ہے۔ جس روز ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیں زندہ قوموں کی طرح جینا ہے، دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو کمزور نہیں کر سکتی۔ وہ مسلم امہ کہ فلسطین خون میں رس رہا ہے، عراق پر کارپیٹ بمبارڈنگ کی گئی ہے، اسے تہس نہس کر دیا گیا ہے، اس کی ثقافت کو، برسوں کی کمائی کو، اس کی لائبریریوں کو، اس کی کتابوں کو، اس کے مکتبے کو، اس کی اکانومی کو، اس کے وسائل و ذرائع و اسباب کو لوٹ لیا گیا ہے۔ سیریا کا حال آپ کے سامنے، وہ زمین جو لالا زاروں کی زمین تھی، وہ زمین جو زیتون کی زمین تھی، وہ زمین جو نخلستانوں کی زمین تھی، وہ زمین جو بہاروں کی زمین تھی، وہ زمین جو سبزہ زاروں کی زمین تھی، آج اس پہ اس قدر ظلم ڈھایا گیا ہے کہ سوائے آگ کے شعلوں کے علاوہ، اجڑی ہوئی بستیوں کے علاوہ اور پتھر کے ڈھیروں میں بدلتی ہوئی آبادیوں کے علاوہ ہمیں کچھ اور نظر نہیں آتا۔ افغانستان تباہ و بربادی کی دہانے پہ پہنچ چکا ہے۔ ایسے عالم میں جب مسلم امہ تہذیبی اعتبار سے، تمدنی اعتبار سے، شعوری اعتبار سے، فکری اعتبار سے، عملی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، صحافتی اعتبار سے جب مسلم امہ تباہی کی دہلیز پر پہنچ چکی ہے، تو اب بتاؤ کہ کیا ہمیں حق ہوتا ہے کہ ہم کسی نئے سال کا استقبال کریں؟ وہ قوم جنہوں نے اوقات کی قدر کی ہے، انہیں حق ہے کہ وہ نئے سال کا استقبال کریں، اس لیے کہ ان کے پاس منصوبہ ہوگا۔ اور مغربی دنیا میں انہیں آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوا کہ ان کے پاس ایک سال کا منصوبہ نہیں، ان کے پاس کئی سال کے منصوبے ان کے ٹیبل پہ رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے محققین، ان کے لابنگ کرنے والے، ان کے منصوبے کو تیار کرنے والے لوگوں نے کئی سال کے منصوبے تیار کر رکھے ہیں۔ مگر مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک سال بعد کا منصوبہ تو آپ چھوڑیں، ہمارے پاس ایک مہینے کا منصوبہ نہیں ہے، ایک ماہ تو آپ چھوڑے، ہمارے پاس ایک ہفتے کا منصوبہ نہیں ہے، ایک ہفتہ تو آپ چھوڑے، ہمارے پاس ایک دن کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ اس سے بڑا المیہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے لوٹو اس نظام حیات کی طرف جو اللہ کے رسول لے کر آئے، اور جب تک مسلمان نبی کے لائے ہوئے نظام حیات سے وابستہ رہا، مسلمانوں نے اپنی زندگی کی اور اپنی پیدائش اور اپنی تخلیقی مقصدیت کو سمجھا، وہ کئی بر اعظموں پہ قابض رہا۔ لوٹیے اس نظام حیات کی طرف جو اللہ کے رسول لے کر آئے، سرور کائنات لے کر آئے۔ آپ کے اندر جو مسابقت، جو کمپٹیشن کا جذبہ ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے۔ علمی اعتبار سے مسابقت ہو، کمپٹیشن ہو، ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اس لیے کہ دنیا میں جینے کا اسے حق حاصل ہے جو دنیا کے اس ترقی یافتہ ماحول میں اور اس پورے منظرنامے میں اپنے آپ کو کمپیٹنٹ فیل کر سکے۔ کمپٹیشن کی اس میدان میں ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ وہ قومیں مر جایا کرتی ہیں جن میں کوئی انقلاب نہیں ہوتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ کتاب پڑھیے، مطالعہ کیجیے، اپنے آپ کو کتابوں سے جوڑیے۔ اگر آپ روزانہ صرف کسی کتاب کے
وہ کتاب جو آپ کو علم دے، حدیث ہے، قرآن ہے، اسلامی تاریخات ہیں، اگر اسے آپ پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ زندگی کا معمول بنا لیجئے کہ ہمیں روزانہ ایک صفحہ پڑھنا ہے، مہینے میں آپ 30 صفحات پڑھیں گے۔ اگر آپ نے معمول بنا لیا کہ ہمیں روزانہ 10 صفحات کسی اچھی کتاب کے پڑھنے ہیں، تو آپ پورے سال میں تقریباً 7,500 صفحات آپ نے پڑھے ہیں۔ اگر آپ نے روزانہ صرف 10 صفحات کتاب کا مطالعہ کریں تو آپ اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو بدلا نہیں تو دنیا کی کوئی قوم اپنے آپ کو بدل نہیں سکتی، کہ جو قوم خود اپنے آپ کو بدلتی نہیں ہے اسے گردش زمانہ بدلتا ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے طرز حیات کو بدلنا ہوگا، آئین زندگی کو بدلنا ہوگا، شب و روز کی مشغولیات کو بدلنا ہوگا، اپنی زندگی کو مثبت راستوں پہ ڈالنا ہوگا، اپنی مقصدیت حیات کو سمجھنا ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ اس پینڈیمک میں، کرونا وائرس میں زبی کھا گئی آسماں کیسے عظیم اور جینیس لوگ جنہیں زندگیاں بڑی پیاری تھیں، جو جینا چاہتے، جن کے پاس دولت تھی، عزت تھی، ثروت تھی، مالدار تھے، بزنس پراپرٹی کے مالک رہے وہ، مگر وہ چلے گئے۔ اس لیے آپ کی زندگی کا سفر کب تمام ہو جائے آپ اسے محسوس نہیں کر سکتے۔ نئی صبح پر نظر ہے مگر آہ یہ بھی ڈر ہے کہ یہ سحر بھی رفتہ رفتہ کہیں شام تک پہنچے۔ آپ رسول اللہ کی امت ہیں اور اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک دستور حیات عطا فرمایا ہے۔ جہاں تک کرسمس کے سیلیبریٹ کرنے کا معاملہ ہے، اس وقت پوری مغربی دنیا 25 دسمبر کو کرسمس ڈے سیلیبریٹ کر رہی ہے۔ یہ سیلیبریشن ان کا اپنا ہے، جبکہ بے شمار کئی ایک عیسائی اسکالر ہیں اور کرسچن علماء ہیں، مسیحی علماء جو یہ کہتے ہیں کہ وی ڈونٹ نو جیسس واز ایگزسٹڈ آن 25 دسمبر۔ وہ یہ کہتے ہیں ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے، لیکن بٹ انڈاؤٹیڈلی محمد واز بورن ود ان دی لائٹ آف ہسٹری۔ ہمیں تو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ایک انگریز پروفیسر یہ کہتا ہے کہ ہمیں اس بات کا اندازہ تو نہیں ہے کہ جیسس کرائسٹ حضرت عیسیٰ وہ 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے یا نہیں پیدا ہوئے تھے، لیکن یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کی روشنی میں پیدا ہوئے۔ اب اندازہ کیجئے کہ آقائے دو جہاں تشریف لائے، تاریخ کی روشنی میں تشریف لائے۔ وہ آئے تو بہار آئی، زندگی آئی، بخشش آئی، نجات آئی، فلسفہ آیا، دین آیا، اسلام آیا، بندگی کا شعور آیا، شفاعت کے دروازے کھلے اور ہم نے اللہ کا تعارف حاصل کیا۔ ان پیشانیوں کو لذت سجدہ میسر آیا، دل کو عرفان الہی میسر آیا، ہمارے ہاتھ اور پاؤں کو استقامت فی الدین کی طاقت میسر آئی، ہم نے اپنے منزل مراد کو پایا، ہمارا دامن عقیدتوں کے پھول سے بھر گیا، ہمارا سینہ عشق رسالت کے سیل رواں سے آباد ہو گیا، دل کی دنیا میں کوثر و تسلیم کے دھارے بہنے لگے، ہماری آنکھوں کو جمال گنبد خضرا میسر آیا، ہم نے اپنے زیست کے مقاصد کو سمجھا، اس لیے اللہ کے رسول تشریف لائے۔ آج کرسچن دنیا، مسیحی دنیا اگر اس بات کا اعتراف کر لے، یقین جانیں آپ کہ قرآن عظیم میں 2 سورہ پاک ایسی ہیں، ایک سورہ بقرہ، ایک سورہ آل عمران، ایک سورہ مریم۔ یہ 2 ایسی صورتیں ہیں جس میں حضرت عیسیٰ کے حوالے سے، حضرت مریم کے حوالے سے اور انبیاء بنی اسرائیل کے حوالے سے جس کا تعریف و توصیف لکھے ہوئے ہیں۔ اگر مغربی دنیا، انگریزوں کی دنیا، عیسائی دنیا اگر ان 2 صورتوں کو پڑھ لے جس میں حضرت عیسیٰ کا تعارف ہے اور حضرت مریم کی پاکیزگی اور ان کی نزہت کا بیان ہے، تو واللہ العظیم مغربی دنیا کا کوئی کارٹونسٹ اور کوئی متعصب شخص جو فکری اور علمی اور مذہبی اعتبار سے متعصب ہوگا وہ بھی توبہ کر لے گا کہ اسلام تو وہ ہے جو حضرت مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، ان کی والدہ ماجدہ کے حوالے سے کس قدر تعریف و توصیف بیان کرتا ہے اور ان کی عظمت کا تذکرہ کرتا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو کوئی نبی نہ مانے، ان پہ ایمان نہ رکھے، تو آقائے دو جہاں سرور کائنات پر اس کا ایمان مکمل ہو نہیں سکتا۔ ہمارے ایمان تمام انبیاء سابقین پر ہے، ان میں سے کسی ایک پر ایمان نہ رکھنا گویا کہ اسلام سے خارج ہونے کی کا یہ ثبوت ہے، یہ علامت ہے، وہ مسلمان ہو نہیں سکتا۔ اس بات کو غیر مسلمین کو اور عیسائی دنیا کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے علماء سے کہوں گا کہ آپ اپنے گرد و پیش کے حالات کو دیکھیں، جو لوگ اسلام سے متنفر ہیں معاذ اللہ کسی وجہ سے، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم نے وہاں تک اسلام کی تعلیمات کو پہنچائی نہیں ہے۔ میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، آخری بات، کہ ہم نے یہاں برطانیہ میں گلاسکو میں میں ایک
इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस में हाजिर हुआ, एक बैन मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस में मैं गया। वहाँ मेरी मुलाकात एक चर्च के पादरी से हुई जो अपने हाथ में इस कदर ज़ख़ीम बाइबल को उठाए हुए था। मैंने उससे पूछा, इस बाइबल को आप आसमानी किताब समझते हैं? उसने कहा, हमें इसका अंदाज़ा तो नहीं कि आसमानी किताब है कि नहीं। तो मैंने कहा कि हज़रत ईसा पर जो किताब नाज़िल हुई थी वो इंजील मुक़द्दस है, वो आसमानी किताब है। जिसे आप बाइबल कहते हैं, तो उस बाइबल के अंदर आप क्या समझते हैं कि तमाम उसके वर्सेस एक जैसे हैं? उसने कहा नहीं, मुख्तलिफ प्रिंटिंग में मुख्तलिफ पब्लिशर ने जिसको शाये किया है तो उसमें यकीनी तौर पर उसमें फ़र्क है। हमने कहा कि कुरान अज़ीम वो किताब मुक़द्दस है जिसे हम मानते हैं और आसमानी किताब है, और वो कुरान अज़ीम जिसने तौरात का भी तज़किरा किया है, ज़बूर का भी तज़किरा किया है और इंजील का भी तज़किरा किया है। वो कुरान अज़ीम है जिसने अंबिया साबिक़ीन के ज़िंदगियों के उन तमाम तर अज़मतों को बयान किया है, उनकी शौकतों को बयान किया है, उनके मनासिब को बयान किया है, उनके मौजज़ात को बयान किया है। मैंने उससे कहा, उस पादरी से कहा, अच्छा ये बताओ कि ये 800 सफ़हात की किताब जो बाइबल तुम लिए हुए हो, क्या तुम उसके हाफिज़ हो? तुमने उसको बाय हार्ट याद किया है? हैव यू मेमोराइज्ड दिस 800 पेजेस बुक बाय हार्ट? हमने कहा, क्या आपने इस पूरे 800 सफ़हात की किताब को आपने याद किया है? तो उस पादरी ने मुझसे कहा, नो, इट्स इम्पॉसिबल टू मेमोराइज 800 पेजेस बुक। इट्स नॉट ईजी, वी कांट डू दैट, इट्स इम्पॉसिबल। उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, मुझसे नहीं कर सकते। हमने कहा, फिर सुनो, अगर तुम 800 सफ़हात की इस बाइबल को तुम याद नहीं कर सकते तो इस्लाम के बाब में मैं तुम्हें बात बताना चाहता हूँ कि इस्लाम एक सच्चा, इस्लाम निजात दहिंदा, इस्लाम हमारे लिए वो एक अजीम मज़हब है जो क़यामत की सुबह तक बाकी रहने वाला है। उसकी तमाम बहुत सारी दलाइल हो सकते हैं, उसकी एक अहम दलील ये है कि ये कुरान पाक के अंदर तकरीबन कमोबेश 800 सफ़हात हैं। तुम 800 सफ़े के इस बाइबल को बाय हार्ट याद नहीं कर सकते, मगर 800 सफ़े की किताब कुरान अज़ीम को मुसलमानों के लाखों बच्चों ने अपने सीने में महफूज कर लिया है। आप यकीन जाने कि वो शॉक्ड हो गया, वो बिल्कुल दम बखुद हो गया। कहा, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? हमने कहा, इस्लाम के सच होने के यहाँ बहुत सारे दलाइल हैं। उसमें एक दलील ये है कि इस्लाम की मुक़द्दस किताब कुरान अज़ीम को मुसलमानों के लाखों बच्चों ने अपने सीने महफूज कर लिया है। ये इसके सच और हक़ होने की दलील है। आप कुरान पाक को पढ़िए। मैंने उस पादरी से कहा कि आप कुरान पाक को पढ़िए। कुरान पाक के पढ़ने के बाद आप महसूस करेंगे कि ये मखलूक की किताब नहीं हो सकती है, ये खालिक की किताब है। इसलिए कि उस कुरान अज़ीम ने खुद चैलेंज किया है। दुनिया की जितनी किताब जो लिखी गई हैं लोगों ने, जो ह्यूमन अचीवमेंट है, जो ह्यूमन हैंड से जो किताबें लिखी गई हैं, उसमें ये दावा नहीं कर सकता कोई भी शख्स के इसके मद्दे मुकाबिल कोई किताब ले आओ, कोई सूरत ले आओ, कोई वर्स ले आओ, कोई सेंटेंसेस ले आओ, हम तुम पे गवाह हो जाएंगे। हमने उससे कहा कि कुरान अज़ीम ने दावा किया है, और दावा ये किया है, इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्ली वदू शुहदाकुम मिन दुनिल्लाह इन कुंतुम सादिक़ीन। हमने कहा, कुरान पाक ने दावा किया है कि अगर तुम शक करते हो कि ये किताब कुरान अज़ीम अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से उतारी गई ये किताब है, तो तुम इस जैसी कोई सूरत ही ले आओ और अपने तमाम दोस्तों को बुला ले आओ, मगर तुम ऐसा नहीं कर सकते। हमने उससे कहा कि आज अरबिक पढ़ाने वाले, मैंने उस अंग्रेज़ से कहा कि आज अरबिक ऑक्सफोर्ड में है, कैम्ब्रिज में है, हार्वर्ड में है, और बेशुमार नॉन मुस्लिम यहूदी स्कॉलर इस वक्त यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने हुए हैं। आपने शायद यहूदी उलमा को अरबी बोलते हुए ना सुना हो, मैंने सुना है। यहाँ बहुत सारी बरतानिया में ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर के जो अरबिक डिपार्टमेंट के जो उस्ताद हैं, जो मुअल्लिम हैं, जो प्रोफेसर हैं, वो यहूदी उलमा हैं। आप हैरत ज़दा रह जाएंगे उनकी ज़बान को सुनकर। हमने कहा, भर के आज 1400 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया है, मगर कुरान पाक की ज़बान वही है। आज बहुत अच्छे अरबी बोलने वाले स्कॉलर मौजूद हैं और बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ में अरबी पढ़ाई जाती है। आज के स्कॉलर, दुनिया भर के स्कॉलर, मशरिक़ व मगरिब के स्कॉलर को कुरान पाक आज भी चैलेंज कर रहा है कि तुम सब मिलकर कुरान पाक की तरह एक सूरत ले आओ। वल्लाहि अज़ीम, कुरान पाक का ये चैलेंज क़यामत की सुबह तक के लिए है, और ऐसा तुम नहीं कर सकते। कुरान पाक ने खुद बयान किया है कि ऐसा तुम नहीं कर सकते, तुम्हारा दावा गलत होगा, तुम इस बात को साबित नहीं कर सकते, एक सूरत बना भी नहीं सकते। तो कुरान पाक खुद फरमाए तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने उससे कहा कि जब एक सूरत कुरान का जवाब पूरी दुनिया आज भी
مل کر لا نہیں سکتی تو سرور کائنات کا جواب کیا ہوگا، انیس بے کساں کا جواب کیا ہوگا، محمد عربی کا جواب کیا ہوگا؟ اس بات کے کہنے کے بعد وہ شخص بڑا متاثر ہوا اور کہا کہ میری کوشش ہوگی کہ میں قرآن پاک کا ہی مطالعہ کروں۔ تو میں نے کہا ہاں، قرآن پاک کا مطالعہ کیجیے۔ قرآن پاک کے مطالعے کے بعد یہ ممکن ہی نہیں کہ قرآن پاک کا کوئی شخص مطالعہ کرے اور قرآن پاک کے انقلاب انگیز صورتوں سے متاثر نہ ہو۔ قرآن پاک وہ ہے جب بھی پڑھا جائے گا تو انسان کا دامن دل اس کی طرف کھینچتا ہوا چلا جائے گا۔ یہ ممکن نہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور ہمارا ضمیر، ہمارا احساس، ہمارا شعور، ہماری فکر اور ہماری زندگی کے یہ نشیب و فراز اس سے متاثر نہ ہو۔ قرآن پاک ہمارے شعور و احساس کو، دل و دماغ کو مسخر کرتا ہے اور متاثر کرتا ہے، اور نجات کی راہیں بھی قرآن پاک ہمیں عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا لوٹیے اس نظام حیات کی طرف جو اللہ کے رسول لے کر آئے، سرور کائنات لے کر آئے۔ زندگی کے صحرا میں اور ہم آپ کھڑے ہیں۔ ہماری زندگی کا حال کیا ہے؟ انسانی زندگی کا عالم یہ ہے کہ جس طرح کے ایک صحرا میں ایک بہت بڑی برف کی چٹان رکھی ہوئی ہو اور وہ دھوپ کی تمازت سے، گرمی سے پگھل رہی ہو، ہماری اور آپ کی زندگی کا حال یہی ہے کہ ہم سب زندگی کے صحرا میں کھڑے ہیں اس برف کی چٹان کی طرح، اور زمانے کی تپش اور گردش ایام کی تمازت ہمیں اسے پگھلا رہی ہے، روزانہ پگھلا رہی ہے۔ ہمارے وجود کا ایک ایک قطرہ جو ہے اس صحرا میں دفن ہو رہا ہے۔ پھر ایک زمانہ ہوگا کہ ہمارا وجود اس زمین میں پیوست ہو جائے گا۔ سب کہاں کچھ لالوں میں گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی جو پنہا ہو گئی۔ ہمیں بھی زمین میں دفن ہو جانا ہے اسی طرح جس طرح کے برف کے وجود سے کہ قطرہ جو ہے پگھل کر صحرا کی زمین میں دفن ہو رہا ہے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ سائل و دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ سائل و دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ غم تو ہم کو بھول کر لپٹا ہے یوں، جیسے اپنا کام ہو ہی جائے گا۔ اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، ایک نئی زندگی کے ساتھ، ایک نئی حیات کے ساتھ، آرزوؤں، امنگوں اور حوصلوں میں۔ خدا کرے کہ آپ کا سفر زندگی کا رواں دواں ہو۔ آپ دنیا میں رہیں تو ایک سچے پکے اور پڑھے لکھے مسلمان کی حیثیت سے، جب آپ پڑھیں گے، آپ کی حیثیت علم داں کی ہوگی تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کمزور نہیں کر سکتی۔ آپ پڑھے لکھے ہوں گے اور آپ کا سینہ اللہ اس کے رسول کے عرفان سے آباد ہوگا تو مجھے یقین ہے کہ زمین کے اوپر ہوں گے تو بھی آپ کامیاب ہوں گے، اور دنیا سے رخصت ہوں گے تو اللہ کی رحمتوں کے ساتھ ہوں گے۔ جو شخص کامیاب زندگی جیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کامیاب موت عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا عہد کیجئے کہ آپ اس متاع وقت کو، اس کاروان حیات کو، اس زندگی کو، اپنے زندگی کی کہ اس نہایت ہی بیش قیمت اوقات کو، لائف از اے پریشیس گفٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اسے آپ ضائع نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے وقت کو ضائع کرنے کی عادت نہیں چھوڑی تو آپ زمانے کی ٹھوکر میں ہوں گے، آپ کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بعد آپ کا نام و نشان باقی رہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو آپ وقت کی قدر کیجئے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور شاد آباد فرمائے، اس یقین کے ساتھ کہ کافر کی پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی پہچان کے گم اس میں آفاق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔